अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लाहौर मेरे साथ, और मुझे कहते हैं, मेरे ख्याल से आज मुझे प्रोग्राम में अपना नाम नहीं लेना चाहिए। आज मेरा तारुफ मेरा नाम नहीं है, महज मेरा तारुफ इतना सा है कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहती हूँ और मैं ख़ातून हूँ। मैं एक ख़ातून हूँ, मैं न्यूज़कास्टर हूँ पेशे से, और मैं एक प्रोग्रेसिव बाप की बेटी हूँ। मुझे हमेशा ये सिखाया गया बचपन से लेके अब तक कि आपने कोई भी काम करना है तो बिला खौफ व ख़तर बाहर जाकर कॉन्फिडेंट के साथ आपने ये काम सर अंजाम देना है। जो भी आप करना चाहती हैं, वो तालीम है, आपका पेशा है, आपकी शॉपिंग है, आपका गेट टुगेदर है, आपका हैंग आउट है, व्हाटसोएवर, क्योंकि मेरे बाप ने मुझे ये सिखाया है। लेकिन 25 साल का ये कॉन्फिडेंस एक दिन में शैटर्ड हुआ है। एक दिन में। मैं बिल्कुल इस बारे में बात नहीं कर रही कि क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, लेकिन 2 दिन से जब सोशल मीडिया पर एक भौचाल, एक तूफ़ान में देख रही थी, तो मैंने उस पर बड़ी कोशिश की कि मैं लाइव जाऊं या कोई ना कोई कमेंट ज़रूर करूं। लेकिन मैंने इंतज़ार किया पूरे 2 दिन का। 9वां और 10वां मुहर्रम था, छुट्टी का दिन था, तो मुझे लगा कि जिस दिन प्रोग्राम करूँगी ना, उस दिन स्क्रीन का फ़ायदा उठाते हुए आपसे बात करूँगी। खुदा का थोड़ा सा खौफ खाते हुए सिर्फ ये सोचे कि तुम मर्द हो, तुम्हारी हस्ती कम से कम ऐसी हो कि पास से गुजरने वाली औरत बेखौफ हो। लेकिन अब दूर से आता हुआ एक मर्द भी मुझे खौफज़दा कर देता है। 25 साल का वो कॉन्फिडेंस जो मेरे वालिद साहब ने मुझे दिया कि आपने कोई भी काम करना है तो बड़ी बहादुरी के साथ, जुर्रतमंदाना तरीके से, जज्बे के साथ करना है। एक दिन लगा उसे शट डाउन होने में। आयशा का मीनार पाकिस्तान पर जो बुरा हाल किया गया, और उसके बाद अब एक नई अपडेट जो मैं आपको दूंगी, जो कि आप लोग भी देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे, क्या किस तरह से हुआ, इस बारे में मैं बात नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि आपने क्या देखा, आपने सोशल मीडिया हो, आपने इंस्टाग्राम पर हैशटैग हो, ट्विटर पर कोई ट्वीट हो, फेसबुक पर कोई वीडियो हो, यूट्यूब पर कोई डॉक्यूमेंट्री हो, या फिर आपकी न्यूज़ चैनल हो, आपकी हेडलाइंस हो, या फिर आपका बुलेटिन हो, आयशा के बारे में A to Z सारी अपडेट आपके पास है। जो मैं आपको बताने लगी हूँ वो सिर्फ इतनी सी बात है कि अब एक और चीज़ शुरू हो गई है, वो है विक्टिम ब्लेमिंग। उसने जो भी किया, वो टिकटॉकर थी ओके, वो पेशे से एक नर्स थी ओके, वो एक खातून थी ओके, क्या इसके बाद आपके पास सर्टिफिकेट आ जाता है कि वहाँ मीनार पाकिस्तान में अगर एक टिकटॉकर ने मीट द ग्रीड भी अरेंज किया है और वो वहाँ जा रही है, अपने फैंस को हेलो हाई कर रही है, मिल रही है, तो अब आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि आपको सराहा जाना अच्छा लगता है। लोग आपके फैंस हो तो आपको ये चीज़ अच्छी लगती है, तो क्या आपके पास ये सर्टिफिकेट आ जाता है कि अपनी जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाते उस औरत को आप हाथ लगाकर अपनी हवस पूरी करें? वहाँ पर जो भी हुआ वो आप सब ने देखा, लेकिन क्या वो होना चाहिए था? क्या एक से बढ़कर एक वाक़यात, जब एक के बाद एक वायरल वीडियोस हमारे पास आती हैं, तो उसके बाद हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि एक बिल्कुल वाक़या होने के बाद इंतज़ार करते हैं कि अगली वायरल वीडियो हमारे पास कब आएगी, और एक के बाद एक के बाद एक के बाद सिर्फ जिसको निशाना बनाया जा रहा है वो एक खातून है। तो क्या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में एक औरत महफूज है? इस पर बात करेंगे। आयशा से सही हुआ या गलत हुआ, अब आगे क्या होगा, इस पर बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर। एक औरत की इस हद तक तज़हीक करना, इस हद तक आप देखें दुनिया में इतना गंदा मैसेज गया है हमेशा की तरह। 14 अगस्त वाले दिन इंडिपेंडेंस डे, उसकी स्लीव्स फट गई, उसके कपड़े फट गए, उसके जिस्म पे कपड़ा, उसका दुपट्टा, इवन के हाथ मार के उसकी गले की चेन निकाल ली, उसकी इयररिंग्स निकाल लिए, उसको खरोंचे मारी हैं, उसके बाजू जख्मी हैं, उसकी गर्दन जख्मी है। वो क्या करते रहेंगे? जानवरों का मुल्क है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, बात सुने, कह देने से कुछ भी नहीं होता। इस्लाम में औरत को बहुत फजीलत है। आप मर्द मुझे बताएं, आप औरत को कहाँ फजीलत दे रहे हैं? आमना साहिबा, आप कह रही है ना कि आप यहाँ बैठी हुई, मैंने आपसे सवाल किया तो ये जिम्मेदारी वाली बात है कि आपने उसका प्रॉपर वो जवाब देना है जो कि आपकी राय भी है और आपके मुआशरे के लोग सुने तो वो समझे कि जस्टिफाइड बात कर रही है। आमना साहिबा, मैं समझती हूँ कि ये स्क्रीन बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आज 2 दिन के बाद मैं प्रोग्राम कर रही हूँ तो मैं इस चीज़ का खास ख्याल रख रही हूँ कि मैं बात न्यूट्रल होकर करूँ। ना मैं ये कहूँ कि आयशा मुसलसल गलत थी, ना मैं ये कहूँ कि वो आम आवाम ठीक थी जिसने ठीक किया, क्योंकि वो एक टिकटॉकर थी तो आपने बिल्कुल ठीक किया उसके साथ। आपने उसको इस तरह से निशाना बनाया अपनी दरिंदगी का, वो ज्यादती से कम नहीं था। वो ज्यादती थी जो आपने उस तरह से नहीं की जिस तरह से बाकी लोग ज्यादती करते हैं। किसके कपड़े फाड़े? अपनी बहन के, अपनी बेटी के? सरे आम कपड़े फाड़ दिए। अच्छा चले इस बात पे तो चले अब आगे बढ़ते हैं, सलमान से शामिल गुफ्तगू करते हैं। सलमान, मुझे बताएगा
کہ بڑے سارے لوگ یہ لیم ایکسکیوز دے رہے ہیں کہ وہ ان پڑھ تھے, جاہل تھے, وہ جو آپ زیادہ ایجوکیشن آپ کے پاس نہ ہو تو آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہو. ایک بالکل الٹریٹ عام لیم مین, اس کو بھی پتا ہے کہ میرے گھر کی عورت یا باہر کی عورت ایسی ہے جو کہ قابل احترام اور قابل عزت ہے. کسی بھی باہر کنٹری کی ایگزامپل لے لیں آپ, دبئی کی, عرب کنٹری کی, یورپ کی, کیا یہی لوگ, یہی ان پڑھ لوگ اگر وہاں پر مزدوری کرنے بھی جائیں گے تو کسی گزرتی عورت کو اس طرح سے ہاتھ لگائیں گے؟ ڈیفینیٹلی ناٹ. پہلے تو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے شو کے شروع میں ہی کلیئر کر دیا کہ آپ ایک نیوٹرل شو کر رہی ہیں. نیوٹرل اس لیے کہ مطلب کہ جس کا جو بھی قصور ہے وہ تو سامنے آ جائے گا, لیکن اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں تھا. وہ اس قوم کی بیٹی تھی, وہ بہن ہے ان سب کی جنہوں نے اس کے ساتھ یہ واقعہ کیا. لیکن نیوٹرل رہنا اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ دنیا بھر میں اسپیشلی انڈیا یا ویسٹرن ممالک میں یہ لیڈ خبر لگ رہی ہے پاکستان کے بارے میں 14 اگست کو لے کر. اور مینار پاکستان آپ اب انٹرنیٹ پر لگا رہے ہیں تو مینار پاکستان کی اہمیت بعد میں آ رہی ہے, پہلے یہ واقعہ آ رہا ہے سامنے. تو یہ بہت غلط ہوا ہے. اب رہی بات کہ لوگ ان پڑھ ہیں, لوگ جیسے بھی ہیں, لوگوں نے وہ کرائم کمٹ کر لیا ہے. پہلے تو یہ کہ جس طرح میڈم ابھی کہہ رہی تھی کہ عورتوں کو خود نہیں پتا ان کے حقوق, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس ٹائم واقعہ ہوا, ٹھیک ہے, انہوں نے جیسے ہی انسیڈنٹ ہوا دن کی روشنی میں ہوا, وہ تو ویڈیو سے نمایاں ہے, انہوں نے 15 کو کال کی, 3 کالیں ہوئی, 3 کالوں کے بعد رسپونڈ لیٹ ہو گیا, ڈولفن آئی, ڈولفن اٹھا کر انہیں پولیس اسٹیشن لے گئے. پولیس اسٹیشن جا کر اب جو انکوائری چل رہی ہے اس پہ SHO نے کہا کہ جی میں نے ان کو کہا بتائیں کوآپریٹ کریں, انہوں نے مجھے منع کیا کہ آپ نہ کریں کاروائی. وہ اس ٹائم گھبرا گئی. حالانکہ یہاں پہ اسٹیٹ کا رول یہ تھا, یعنی کہ اس پولیس آفیسر کا رول یہ تھا کہ وہ وومن کمیشن ڈپارٹمنٹ جو آپ کی اتنی اتھارٹیز بنی ہوئی ہیں وومن کی, جو مطلب کہ لا تعداد ہیں, میں فلانی چیئرپرسن, ان کو بلاتے آپ کہ جی یہ عورت کا مسئلہ ہے, آپ اس کو ذرا دیکھ لیں تاکہ ہم پولیس کی کاروائی مکمل ہو سکے. انہوں نے بھی اس کو لنگر آن کیا اور اپنی مدعیت میں ایک پرچہ دے دیا SHO نے, جس میں 5000 لوگوں کا ذکر کر دیا, اور لڑکی کے واقعے کا کوئی ذکر نہیں تھا کیونکہ لڑکی نے اس ٹائم کوآپریٹ نہیں کیا. وہ تو جب پھر میڈیا نے اس واقعے کو اٹھایا تو پھر FIR ہوئی اور اس واقعے کو نوٹ آؤٹ کیا گیا FIR میں کہ جی میرے ساتھ یہ 354A کے مطابق میرے ساتھ کپڑے پھاڑے گئے, زیادتی ہوئی, میرے ساتھ وہ تھیفٹ ہوا. پھر ایک ان لافل اسمبلی وہاں پہ قائم ہو گئی, اور پھر ایک ان لافل اسمبلی میں جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے ایک کامن کرائم کمٹ کرنے کی کوشش کی, وہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ تمام چیزیں اب اسٹیٹ نے اون کر لی ہیں. اب جب ریاست پاکستان, جب وزیر اعظم پاکستان نے یہ ذمہ داری لے لی ہے اس کو انصاف دلوانے کی, تو یہ ریاست پاکستان نے میک شور کرنا ہے کہ بھئی اس کے خلاف اب کوئی بھی کنٹروورسی جنم لے رہی ہے, وہ کیسی بھی تھی, وہ کیا ویڈیوز بناتی تھی, وہ کیا کرتی تھی, وہ باتیں اب بعد میں رہ گئی. سلمان, میں چاہتی ہوں کہ آپ اس بارے میں تھوڑا سا کامنٹ کریں کہ ایک سیلف رسپانسبلٹی بھی ہوتی ہے آپ کی. آپ کسی سٹار کو, سیلیبریٹی کو کسی مال میں یا ایکسپینسی جگہ پر جاتے ہوئے دیکھیں گے نا, تو ان کے ساتھ کوئی 4-5 گارڈز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو اسے پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ وہاں کی آڈینس جو ہے وہ سوفسٹیکیٹڈ ہے, ذرا اگر مالس میں جائیں تو پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں وہاں پہ, لیکن اس کے باوجود بھی دے جسٹ کم اوور کہ وہ آ کے بس ایک سیلفی لینے کی کوشش کرتے ہیں کسی بھی سیلیبریٹی کے ساتھ. اب وہ تو ایک ٹک ٹاکر تھی, اگر فار دا سیک آف کہ وکٹم بلیمنگ میں ہم کسی بات کو جسٹیفائڈ بھی کریں کہ چلے وہ میٹ دا گریٹ کے لیے وہاں پر گئی تھی, اپنے فینس کو اس نے ویو کیا, ہاتھ ہلایا, جب وہ آ کر حملہ کرنے لگے تو وہ ان کنٹرول ایک سچویشن ہو گئی. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی تھوڑی سی سیلف رسپانسبلٹی یہ نہیں ہونی چاہیے تھی کہ آپ کو اگر لگا ہے کہ آپ اکیلی وہاں جا رہی ہیں, یہ 2-3 لڑکیاں اور ایک لڑکا آپ کے ساتھ ہے, کوئی 7 میرے خیال سے لوگ تھے جو کہ پوری ٹیم کے طور پر مینار پاکستان گئے تھے, اس کو وہاں پر کنٹرول کیا جا سکتا تھا. جب لوگوں کو دیکھا کہ جنگلے کے ایک, آپ نے ایک ٹک ٹاک دیکھا اگر اس میں جنگلے کے اس طرف ہے سارے, وہ صرف یہاں سے واک کر رہی تھی, تو ایٹ دیٹ ٹائم آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب اسے لگا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ آگے اور مجھے پروٹیکٹ کرنے والے لوگ کم ہیں, تو کیا اوائڈ نہیں کیا جا سکتا تھا اس چیز کو؟ ایک تو یہ کہ کہتے ہیں نا کہ پاکستانیوں کے ہاتھ میں, پاکستانی ابھی بڑے بھی نہیں ہوئے کہ ان کے ہاتھ میں وہ سب کچھ آ گیا جو دنیا بھر میں گرومنگ نیشنز کے ہاتھ میں ہے. پاکستان ابھی گروم ہوا نہیں ہے, لیکن پاکستان وہ تمام حرکتیں کر رہا ہے. اب وہ تمام حرکتیں الٹی پڑ جاتی ہیں, چاہے وہ وکٹم ہو یا وہ جو کرائم کرنے والے وہ لوگ ہیں. جب اسے پتا چل گیا کہ اتنے زیادہ ہجوم ہے, اتنے زیادہ لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں, اس کے مطابق اس کے فینز اکٹھے ہو گئے ہیں, تو اس کو خیال کرنا چاہیے تھا. لیکن وہ وہاں پر میک شور کر رہی ہوگی کہ جی وہاں 14 اگست ہے تو سیکورٹی بھی ہوگی, اسے یہاں
اس بات کی بھی تسلی ہوگی کہ وہاں پہ پولیس بھی ہوگی جو کہ ہونی چاہیے تھی. ہونی یہ چاہیے. سیکیورٹی That's لیبس the بھی point. بہت بڑا سیکیورٹی لیبس ہے وہاں پر, اور اگر اس کو چھیڑا ہے تو یقیناً وہ دن بھر یا 13 اگست سے لے کر اب تک کتنی فیملیز کو چھیڑ چکے ہوں گے, یہ بھی پوائنٹ ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو رات کو آ کے بیٹھے ہوئے تھے. پولیس رپورٹ میں بھی یہ درج ہے کہ رات 2 بجے بھی یہ اتنے لوگ وہاں پر موجود تھے. تو یہ وہی ہیں جو ہلڑ بازی کر رہے تھے, بائکیں کر رہے تھے وہاں پر, اور یہ وہ دن تھا کہ جہاں پر آپ نے میک شور کرنا تھا کہ جو ہلڑ بازی کر رہے ہیں ان کو بھی روکنا تھا. اگر آپ صرف روڈوں پر ان کی ہلڑ بازی روک لیتے تو آپ اس کو مینار پاکستان بھی نہ آنے دیتے, بات تو ادھر ہی ختم ہو جاتی ساری. لیکن کیونکہ آپ نے ہلڑ بازی الاؤ کی, آپ نے پہلے تو اسٹیٹ نے وہاں ذمہ داری نہیں لی, پھر 14 اگست پہ سیکیورٹی نہیں کی, وہاں ذمہ داری نہیں لی, پھر وہ مینار پاکستان آ گئے, وہاں سیکیورٹی نہیں کی. تو اسٹیٹ ہر جگہ اپنی سیکیورٹی کے اوپر جو ہے وہ پورا نہیں اتر پائی. اسٹیٹ ہر جگہ فیل ہو رہی ہے. آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ بتایا, بالکل آپ کے پوائنٹس ویلڈ ہیں کہ اگر ایک ایک پوائنٹ پہ دیکھا جائے تو کہیں بھی سیکیورٹی دور تک نظر نہیں آئی کہ انسیڈنٹ ہوتے ہوئے, ہونے کے دوران یا ہونے سے پہلے اسے پریکاٹیکلی روکا جا سکتا ہے, یہ ہم نے نہیں دیکھا. اب میں صاحبہ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ ہم روٹ کاز کی ذرا بات کر لیتے ہیں. اگر ہم بات کر رہے ہیں ہر چیز کے بارے میں تو پھر ہم ذرا گراؤنڈ ریالٹی کی بات بھی کر لیتے ہیں. اسے بیسک کاز ٹک ٹاک, سوشل میڈیا ایپ ہے, لوگوں نے بڑا فیم اس سے لیا, لوگ مشہور ہوئے, لوگوں نے کمانا شروع کیا, اچھی بات ہے. لیکن ذرا جب چیز پھیلتی ہے نا تو وہ دور تک جاتی ہے. اب ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ, لوگوں نے اسے اتنے برے طریقے سے اور برے چیزوں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. اب ہم انہیں مائکرو سیلیبریٹی کہتے ہیں, یہ جو ٹک ٹاکرز ہوتے ہیں. اب اگر اس نے جانے سے پہلے میسج بھی دیا کہ میں جا رہی ہوں, میٹ دا گریٹ, کم اینڈ میٹ می, آپ وہاں پر آئیں ملیں, تو آپ کو اگر وہاں جانا ہے تو اپنی مکمل طور پر حفاظت کر کے اپنی احتیاط اور تمام احتیاطی تدابیر کو اپنانے کے بعد آپ کو اس طرح کا کوئی ایونٹ رکھنا چاہیے تاکہ آپ اس قسم کے حادثے سے بچ سکیں. آپ دیکھیں نا, لیک آف ایجوکیشن ہے نا, اس کو یہ تو پتا تھا کہ میں جا رہی ہوں وہاں پہ اور میں نے فیم لینا ہے, اور obviously اس نے ایک دن پہلے بھی بتایا ہوگا کہ ہم وہاں پہ ملیں گے, اور ڈیٹس دی ہیں, ان کے جاننے والے بھی وہاں موجود تھے. یہ ساری رپورٹ ہمارے پاس نیکسٹ ڈے پہنچ گئی تھی جب ہم نے میڈیا کے ساتھ مل کر اس کو ویریفائی کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس میں کیا ٹروتھ ہے. بات دراصل یہ کہ اپنے گھر میں اسلحہ لے کے کوئی نہیں پھرتا, میں اپنے سین کی اپنے گھر کی بادشاہ ہوں نا. تو اتنے حالات اور واقعات جو رونما ہو رہے ہیں پچھلے دنوں سوسائٹی کے اندر, بچیاں محفوظ نہیں, بچے محفوظ نہیں. میں ایک اور جگہ پہ دیکھ رہی تھی کہ بچہ تھا, اس کے ساتھ کو میرا خیال ہے کوئی 1 ہفتہ ہوا ہے, کوئی زیادتی ہوئی, 13 سال کا بچہ تھا. تو میرا خیال ہے کہ ان کو لیک آف ایجوکیشن بھی ہے, یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہر جگہ ان کے فالوورز ہیں. دیکھیں نا, آپ کو میں ایک بات بتاتی ہوں, شہرت کیسی بھی ہو, اچھی ہو بری ہو, دماغ تو خراب کرتی ہے نا. اس خاتون نے اپنے آپ کو انسیکیور سمجھا نہیں, انسیکیور کیا ہے. وہ 3-4 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے آئی, اور اس کے بعد اس نے ویو کیا پارک میں بیٹھی ہوئی فیملیز کو. فیملیز تھوڑی ڈسٹرب ہوئی اس لیے کہ وہ جو ہلڑ بازی والے, ویسے صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ وہ رات سے ایک مجمع بیٹھا تھا. چلے لڑکی کو بھی سائڈ پہ چھوڑے, میں بار بار سوری اس کو بلیم آؤٹ نہیں کر سکتی, کیونکہ میں اس کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھ رہی ہوں کہ مجھے باہر کوئی آدمی گزرتے وقت گھورتا بھی ہے تو مجھے کتنی کوفت ہوتی ہے. اس کو تو 50-100 ہاتھ لگے ہیں. یہ ہم نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے یہ بات. جب آفت آتی ہے اس سے پہلے انسان کو یا تو اپنا کرنا چاہیے, تھوڑا احتیاط کرنا چاہیے, جب ہو جائے تو بعد میں فیکٹس کے تھرو جو وکٹم ہے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. اب مجھے بتائیں پولیس کہاں تھی اس وقت؟ 14 اگست والے دن اتنی ہائی الرٹ سیکیورٹی ہوتی ہے ہر جگہ کے اوپر, اتنی ہائی الرٹ سیکیورٹی ہوتی ہے. محرم بھی ہے اور جگہ جگہ پہ وہ دستے جو ہیں وہ پولیس کے تعینات ہیں. آپ یقین کریں, گود کے اندر جس طرح بچے کو یوں کیا جاتا ہے اس طرح وہ اس عورت کو کر رہے ہیں. وہ کون مخصوص 50 یا 60 لوگ ہیں, 400 کا مجمع تھا, کوئی شک نہیں تھا. ان بی بی کے اپنے بلائے ہوئے بھی لوگ تھے ان کے اندر جو ان کو جانتے تھے. آپ کی بات میں بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کی بات کو انٹرپٹ اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ یہاں پر ایک پوائنٹ آپ ایڈ کر لیں. دیکھیں, میں نے آپ سے پروگرام کے آغاز میں کہا کہ آپ دونوں میرے ساتھ ہیں, میرا پینل ہے, میری اسکرین ہے, میری پروڈکشن ٹیم ہے, تو میں بڑا نیوٹرل شو کر رہی ہوں. میں کوئی وکٹم بلیمنگ نہیں کر رہی اور نہ میں کسی کی فیور میں بات کر رہی ہوں کہ وہ 400 مرد بالکل ٹھیک ہے, انہوں نے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن اگر آپ پہلی ویڈیو دیکھیں نا جس میں وہ بڑا خوش ہو کے چل رہی ہے, واک کر رہی ہے لائک سیلیبریٹی اور ویو کر رہی ہے, ایٹ دیٹ ٹائم آپ نے دیکھا کہ وہ اس پریمیسز میں ہے جو کہ مینار پاکستان کی اندر والی پریمیسز ہے جہاں پر کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے. آپ نے بھی جانا ہوگا تو آپ کو بھی اجازت چاہیے ہوگی. ہم نے پرومو ریکارڈ کرانا تو ہمارا ادارہ جا کے اجازت لیتا ہے, پھر ہم جا کے وہاں پہ ریکارڈنگ کرتے ہیں. اور یہ آلریڈی وہاں پر تھی. تو آپ نے آلریڈی تو بریک کیا نا وہ رولز, وہ سیکیورٹی کی جس کی آپ بات کریں کہ وہ آپ کو دیں آ کے. سلمان, آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ آلریڈی جس چیز کو آپ نے بریک کیا بعد میں وہی آپ کی ہیلپ کے لیے نہیں آئے تو پھر آپ اس چیز کا گلہ کریں؟ پہلے تو یہ کہ ایک چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے جو کہ ٹیگ بن گیا ہے 400. جب آپ فگر 400 لکھتے ہیں پولیس میں, فار ایگزامپل اگر ایک جگہ واقعہ ہو گیا اور وہاں آپ کو ایک اندازاً لوگ نظر آ رہے ہیں 100,
یا 150 ہو سکتے ہیں, لیکن آپ گن نہیں سکتے کہ وہ کتنے لوگ ہیں. تو وہاں پر ایک ریشو آئیڈینٹیفائی کر دی گئی ہے 400 کہ اگر اتنے لوگ ہوں تو وہ بعد میں شامل کر لیے جائیں FIR کے اندر. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہاں 400 ہی تھے. پھر وہ خود بتا رہی ہے کہ وہاں پر میری مدد کرنے والے بھی بہت لوگ تھے. 6 سے لے کے 9 بجے تک مسلسل یہ ہوتا رہا ہے. اس نے خود کہا ہے کہ ایک نہیں دو نہیں 1 گھنٹے میں. کیا آپ کو ریئلائز نہیں ہوا کہ یہ معاملہ 1 گھنٹے میں بڑھ جائے گا؟ کیا دوسرے گھنٹے میں آپ کو ریئلائز نہیں ہوا کہ تیسرے گھنٹے میں معاملہ اور ایکسٹریم پہ چلا جائے گا؟ 3 گھنٹے یہ چیز چلتی رہی. مطلب پہلے کچھ گھنٹے تو وہ صرف اس چیز کو انجوائے کرتی تھی کہ یس آئی ایم ہیئر سیلیبریٹی اور لوگ آ رہے ہیں اور یہ میرے فین ہیں جو کہ میرا نام بھی نہیں جانتے. جو وہ چاہتی تھی وہی ہو رہا تھا. لیکن جب الٹا پڑ گیا تو انہوں نے خیر وہاں پر ایک سیکورٹی گارڈ نے جب ان کی مدد کرنے کی کوشش کی. جب آپ بات کرتی ہیں نیوٹرل رہنے کی تو میں اپنی لیگل پوزیشن FIR اور پولیس انویسٹیگیشن سے اس لیے نہیں ہٹوں گا کیونکہ میں صرف اس کرائم کو دیکھوں گا. میں ابھی فی الحال جیسے آپ نے کہا کہ ہم یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ وہ لڑکی کیا کر رہی تھی یا کیا نہیں کر رہی تھی, لیکن آپ اپنے شو میں اس کو کلیئر کر رہی ہیں کہ بھئی میں نیوٹرل رہنا چاہتی ہوں. لیکن لا پوائنٹ یہ ہے, لا اس ٹائم اسٹیٹ کیا چاہ رہی ہے؟ اسٹیٹ صرف یہ چاہ رہی ہے کہ اسٹیٹ نے ابھی بھی 30 بندے پکڑ چکے ہیں, اب تک 30-35 بندے پکڑ چکے ہیں. تو اسٹیٹ اپنی رسپانسبلٹی یہ نبھائے گی کہ جو کرائم ہوا ہے. اب رہی بات کہ اس لڑکی کو جیسے میڈم کہہ رہی ہیں لیک آف نالج, پاپولیرٹی, 100 ایشوز ہیں. یہ ایک بندے کے ساتھ نہیں ہے, یہ تمام وہ ٹک ٹاکرز یا وہ تمام فیس بک کے لوگ, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ایون کہ کسی کو فیس بک پہ 1000 لائک آ جائے تو اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. ہمارے بیچ ہی ہمارے دوستوں کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں. یہ تو پھر بھی ایک مشہور ٹک ٹاکر تھی اپنی طرف سے. تو اگر اس کو سیکورٹی گارڈ نے وہاں پر اس کو سیکیور کرنے کی کوشش کی, اس کو جنگلے کی دوسری طرف لے گئے اور پھر وہ کراؤڈ کو کنٹرول نہ رکھ سکے کیونکہ ظاہر ہے وہاں سیکورٹی تو تھی نہیں. اور سیکنڈلی دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, یہاں پر ایک بات بہت کلیئر ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل اگر کسی لے مین نے, کسی اسٹوڈنٹ نے ریس کورس میں ریس کورس کو کیونکہ سارے جانتے ہیں اس کا, وہاں پہ کچھ بھی کرنا ہو تو وہاں پر اجازت چاہیے ہوتی ہے. اگر آپ کچھ کر رہے ہو تو گارڈ آ جاتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ نے پرمیشن لی ہے, PHS سے لکھوایا وغیرہ وغیرہ. ریس کورس گریٹر اقبال پارک میں ایک ایونٹ نمایاں چیز ہو رہی ہے, اس کی کوئی اجازت ہی نہیں لیتا, اس کو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا. گارڈ نے بچایا ہے, کسی نے آ کے یہ نہیں پوچھا کہ میڈم آپ کر کیا رہی ہیں یہاں پر, یہ کیسے کر لیا, کس سے اجازت لی, کیا کیا. یہ وہ گریٹر اقبال پارک ہے جو اس ٹائم لاہور ایڈمنسٹریشن کی رسپانسبلٹی تھی. وہ سارے سو رہے تھے اینڈ دیٹ از دا لوکیشن اونلی لاہور میں جہاں پر آتش بازی آرگنائز کی جاتی ہے. اس دفعہ آتش بازی نہیں ہوئی لیکن ایڈمنسٹریشن کا کنٹرول تو 14 اگست پہ وہیں پہ بنتا ہے سب سے زیادہ. تو اگر آپ نے ایڈمنسٹریٹولی کنٹرول نہیں کی چیزیں تو اس لڑکی نے ہر جگہ ایڈمنسٹریٹو فالز نظر آیا, اور ایڈمنسٹریٹو فالز جہاں بھی ہوگا وہاں اینڈنگ پوزیشن ایک کرائم ہوتا ہے جو ہو گیا. اب اس کرائم پوزیشن پہ اسٹیٹ نے رسپانسبلٹی جو لے لی ہے اس کو پورا کرنا ضروری ہے. سلمان دیکھیں, اسٹیٹ نے جو رسپانسبلٹی لی وہ اس کو ابھی بھی پورا کر رہی ہے. 30 سے 35 لوگ اگر گرفتار کر لیے گئے ہیں لاری اڈا یا بادامی باغ ان علاقوں سے, کیونکہ یہ نیرسٹ ہے تو یہاں پر زیادہ لوکیشن ٹریس کر کے اپنے, حالانکہ یہ 2 دن آف تھے لیکن CTO جو ہے وہ خود نادرا آفس گئے, انہوں نے آفس کھلوایا ہے, ان کی آئیڈینٹیفیکیشن لی ہے. آپ دیکھیے نا سوہا, ہمارا بہت ہی نیگیٹو امیج دنیا میں جا رہا ہے. جس جگہ اور زمین کے اوپر عورت محفوظ نہیں ہوتی وہ جگہ محفوظ نہیں ہوتی. اس کے بہت سے نیگیٹو چیزیں اور پہلو نکل رہے ہیں. پاکستان کی جو زمین ہے یہاں پہ فلسفی جو ہیں ان کی زمین ہے, یہاں یہ بہت بڑے لوگوں کی زمین ہے. یہاں پہ ایسی عورتوں نے کام کیے ہیں کہ جو کہ قابل ستائش ہے پوری دنیا میں. وہاں پہ ایک عورت کے ساتھ, اور دیکھیں پھر اس کے بعد پہلے ہی ایک ایشو گرم ہے. ایشو کون سا گرم ہے کہ بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو میرا دماغ کہہ رہا ہے نا, جو اگر مجھے آپ بٹھا کے پوچھیں کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کیا ہونا چاہیے, میرے خیال میں یہ ایسی جو چیزیں ہیں یہ ایجوکیشن دے, پہلے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. اس کے پاس ایجوکیشن ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ جا رہی ہے, وہ ایک سیلیبریٹی بننا چاہ رہی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیپ ایپس جو ہیں یہ آپ کو اٹھاتی ہیں, آپ کو نیگیٹو لے کے جاتی ہیں. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کس طرح, دیکھیں ایجوکیشن کہاں کے تھرو ملتی تھی. اب میں اس بات کی طرف آتی ہوں, یہ میں بات آپ ہی کے پروگرام سے اٹھانا چاہتی تھی سوہا, کہ آپ مجھے بہت اپرچونٹی دیتی ہیں بولنے کی, تھینک یو ویری مچ. آپ کو پتہ ہے ہماری فلمیں کیا ہوتی تھی, یہ میسج ہوتا تھا. فلموں میں آپ پنجابی فلمیں کسی دور کی اٹھا کے دیکھ لیں, دوسری فلمیں, ان میں کوئی نہ کوئی میسج ہوتا تھا. یہ فلمیں ایسی ہوتی تھی کہ جن کو دیکھنے کے بعد سوسائٹی کے متعلق, لوگوں کے متعلق ایک امیج ابھرتا تھا. تیاں کر دیا, پھر ان کو کہتے تھے سٹارز, اس لیے کہ وہ جو کر رہا ہے, ایک ہیرو جو کر رہا ہے, جو پہن رہا ہے, جو بول رہا ہے, وہ کاپی کیا جا رہا ہے.
تو وہ جو سٹوری ہوگی کیا وہ کاپی نہیں ہوگی؟ وہ بیٹیوں کا تشخص، باپ کا تشخص، ایک جوائنٹ فیملی کا تشخص ہوتا تھا محبتوں کا. ٹک ٹاک میں کیا ہے؟ یہ ایک ایسی ایپ ہے کہ جس کو میں آج یہاں بیٹھ کے بتانا چاہ رہی ہوں کہ بند کرایا ہم نے، ٹھیک ہے، اور اس لیے بند کرایا کہ بہت سے کمروں میں بچے بیٹھے ہیں اور ماں کو پتہ ہی نہیں باہر کیا ہو رہا ہے، وہ گن کو لوڈ کر کے یہاں پہ رکھ رہا ہے. آج میں بتا دیتی ہوں جی اس پلیٹ فارم پہ بہت سے کوسچن تھے، کیوں کیوں کیوں؟ آپ کو پتہ نہیں آپ کا بیٹا گن لوڈ کر کے کہاں سے لایا ہے، وہ یہاں لے کے ٹک ٹاک بنا رہا اور گولی چل گئی. اس کے بعد وہ 6 دوستوں کے ساتھ اندر بیٹھ کے کیا کر رہا ہے. یہ کیسا ایپ ہے؟ چیپ پبلسٹی کے لیے جو بھی اس نے کیا اس لڑکی نے اس دن اس پارک میں، اس کا اس نے نتیجہ بھگت لیا. آگے آپ سمجھدار ہیں، آپ کو کس طرح چلنا ہے کس طرح نہیں چلنا. خدارا اپنے ضمیر میں جھانک کے دیکھیں کہ آپ ہی کی بات کو سیکنڈ کر لیتی ہوں. چلیں اب آگے کی بات کرتے ہیں. ہم نے اس ٹک ٹاک کو، اس ایپلیکیشن کو یوز کر کے چیپ پبلسٹی کے لیے یہ سٹنٹ کیا. لیٹس سپوز نا اگر ہم نے کر لیا، اب اگلی بات کیا کرتے ہیں؟ آئیڈینٹیفیکیشن عائشہ نے اپنی ہائیڈ نہیں کی. اگر آپ 14 اگست کی بات کریں تو پورے ایک دن بعد انہیں یہ ریئلائز ہوا کہ میرے ساتھ یہ غلط ہوا ہے، شاید وہ بھی کسی کے انفلوئنس کرنے پہ کہ یس میرے ساتھ غلط ہوا ہے، تو انہوں نے ایف آئی آر درج کرائی. ان کے گھر اقرار الحسن گئے، یاسر شامی گئے، اور پھر نے ایک ویڈیو بنائی اور پھر وہ وائرل ہوئی ایٹ دیٹ ٹائم. اب آپ نے کہا سلمان 400 بندہ نہیں تھا. میں نے یہ پروگرام کے آغاز میں کہہ دیا کہ وہ جو بدتمیزی کر رہا تھا، جو دست درازی کر رہا تھا ایٹ دیٹ ٹائم، وہ 150 بندہ ہوگا، بڑی حد 100 بندہ ہوگا. باقی سارے تماشبین تھے وہاں پہ جو دیکھنے کے لیے گئے تھے کہ what is happening over there، وہاں ہو کیا رہا ہے. سلمان آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ سمپتھی ملی عائشہ کو؟ بہت ملی، پوری دنیا سے ملی، پورے پاکستان سے ملی. ایک کچھ گھنٹوں میں وائرل ہونے والی وہ ویڈیو تھی، ٹھیک ہے. لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس نے اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کو ہائیڈ نہیں کیا؟ بعد میں اسی ٹک ٹاک کو جس کے تھرو یہ سب کچھ ہوا، اسی کو یوز کر کے اس نے اپنا میسج لوگوں تک پہنچایا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جب اس کو لگا کہ بھی اب سب کچھ اس طرح چل رہا ہے، میں وائرل ہو رہی ہوں، تو مجھے یہ اس طرح سے اپنی آئیڈینٹیفیکیشن شو کرنی چاہیے، پہلے کی ویڈیوز میں گیٹ اپ اور ہے، اب کی ویڈیوز میں دوپٹہ لے کے گیٹ اپ اور ہے، بڑی سارے پوائنٹس ہیں جو عام لوگ بات کرتے ہیں. میں وہ بات کر رہی ہوں، میں اپنا اوپینین نہیں دے رہی. عام لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ دوپٹہ تب استعمال کرتے ہیں جب ہمیں سمپتھی گین کرنی ہوتی ہے یا ہمیں سمپتھی کارڈ چاہیے ہوتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس حوالے سے وہ اس کو ہائیڈ بھی کر سکتی تھی؟ کیوں؟ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اپنے پہ ہونے والا ظلم جو ہے اس کے خلاف آواز نہ اٹھاؤ، لیکن انٹرنیشنل کنٹریز میں بڑے سارے کرائم ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے، لیکن وہاں پر اس طرح سے کرائم ریشو 0 کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اتنے چھوٹے چھوٹے ایونٹس اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں کیے جاتے. ہمیں تو کوئی روکنے والا ہی نہیں ہے. میں آج یہاں سے نکلوں، میں عائشہ کے پاس جو ایک ویڈیو بناؤں اور ڈال دوں، مجھے کون روکے گا؟ مجھے سلمان آپ بھی نہیں روک سکتے. اس میں پوائنٹ یہ سب سے پہلے تو جیسے آپ نے بات کی کہ وہ اپنے جسٹیفیکیشن کے لیے بھی انہی ویڈیوز کا سہارا لے رہی ہے. اس کے پاس تو موڈ ہی وہ ہے، وہ اسی موڈ کے تھرو آج تک بات کرتی آئی ہے، اسی موڈ کے تھرو آج تک وہ یہاں تک پہنچی ہے. وہ یہاں تک پہنچی جو ہے، اس نے جو پاپولیرٹی گین کی، جو فیمس ہوئی، وہ سب کچھ اسی ویڈیو کے تھرو ہے. اب سیکنڈ بات یہاں پہ میں یہ بھی ایڈ کرتا چلوں کہ ہم ایک انفارچونیٹلی ججمنٹل سوسائٹی کے اندر زندہ ہے، جو آدھی بات سنتی ہے، آدھا ایکٹ دیکھتی ہے اور اپنا جو کنکلوژن ہے وہ ڈرا کر لیتی ہے. تو ہم نے میک شور کرنا ہے کہ ہم اس سوسائٹی سے جو بھی چیز اخذ کریں وہ 100% نہیں ہوتی. میں یہاں پر لاء منسٹر صاحب کو کوٹ کروں گا، راجہ بشارت صاحب. راجہ بشارت صاحب اسی واقعے پر جب میڈیا پر آ رہے تھے، میڈیا کو ایڈریس کر رہے تھے، تو وہ چاہتے تھے کہ وہ ہائی لائٹ کریں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو پبلک ہے، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ اس طرح کے دنوں پہ نہ نکلا کریں. اور سڈنلی وہ بات کو پھر موڑ بھی دیتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، یہ پولیس کا فالٹ ہو سکتا ہے، یہ تو کرائم ہو گیا ہے. تو سوسائٹی از ٹرائنگ ٹو پلے آن دا بوتھ ہینڈس لائک یو، لائک میڈیا. ایوری ون وانٹس ٹو پلے آن دا بوتھ ہینڈس. لیکن سوسائٹی اتنی ججمنٹل ہے کہ ہمیں اپنے ساتھ والے بیٹھے ہوئے بندے سے بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ میرے بارے میں ججمنٹل ہو کے کوئی فگر آؤٹ نہ کر لے کہ بھائی میں تو یا عورتوں کے خلاف ہوں یا میں وہ کرمنلز کے ساتھ ہوں، ایسا کچھ جسٹیفیکیشنز نہ ہو جائے. تو ہمیں جو میک شور کرنی ہے چیز وہ یہی کرنی ہے. ایک جو تسلسل برقرار ہے اس ملک میں، وہ تسلسل کیوں ہے؟ وہ تسلسل سمپل ایز دیٹ، اس ملک میں سزا ہی نہیں ہوتی، اس ملک میں پروسیکیوشن کا نظام نہیں ہے. آپ آج سزائیں دینا شروع کریں، پروسیکیوشن پہ پورا اتریں، آپ کی گیم ہی بدل جائے گی. ملک پاکستان میں قانون جو ہے وہ نئے بنانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اسی قانون کے اوپر امپلیمنٹیشن شروع ہو جائے، سزا ملنی شروع ہو جائے، تو یہی بہت ہے اس معاشرے کے لیے. آپ کا یہ پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے کہ کرائم بھی ہو گیا، اگر عائشہ سے غلطی بھی ہو گئی یا عائشہ کے ساتھ زیادتی بھی ہو گئی، یہ ساری چیزیں ایک طرف، جو صدے باب کرنے والے لوگ ہیں، جو کنسرن ڈپارٹمنٹ سے، وہ کہاں پر ہیں؟ یہ بھی ایک بہت بڑا کوئسچن مارک ہے. اس پر بات کریں گے، ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں. کیپ واچنگ گڈ مارننگ لاہور.
ऑलराइट नाज़रीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम को जिस नोट पर हमने शुरू किया, जिस तरह हम ड्राइव कर रहे हैं, ब्रेक में भी इस बात पर मुसलसल बात की जा रही थी कि बेसिकली ये चीज़ें जा किस तरफ रही हैं। आयशा के साथ ज्यादती हुई है। आयशा टिकटॉकर थी या पेशे से नर्स थी या कुछ भी थी, वो एक खातून थी। अगर वहां पर 4 मर्द उससे सेल्फी लेने के लिए आए थे तो 4 मर्दों को उसके ऊपर इस तरह से हमला नहीं करना चाहिए था। इस बात की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है हमारे पास। लेकिन उसके बाद जो सोशल मीडिया ने किया, जो टॉप ट्रेंड रहा 400 मैन, आप इंस्टाग्राम को देखें तो हैशटैग है, ट्विटर को देखें तो ट्वीट्स जो है वो टॉप ट्रेंड कर रही हैं, आप फेसबुक को देखें तो 1001 वीडियोस है, यूट्यूब पर 18 से ज्यादा यूट्यूब चैनल्स इस वक्त सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं, आयशा मीनार पाकिस्तान ठीक। आप इस हवाले से क्या कहेंगे सलमान कि बड़ा रेगुलेट करने की जरूरत है हमारे सोशल मीडिया को, इन प्लेटफॉर्म्स को जो कि बेलगाम हो गए हैं। इंसिडेंट हुआ, आपके डिपार्टमेंट्स एक्टिव हुए, आपने एफआईआर कराई, लोग गिरफ्तारियां दे रहे हैं और गिरफ्तारियां की जा रही हैं, ट्रेस किया जा रहा है। लेकिन उसके बाद जिस तरह से हर किसी ने इसको कैश किया है, क्या आपने इंटरनेशनल लेवल पर कभी किसी इदारे को, किसी कंट्री को कोई इतना सा इंसिडेंट इतना हाईलाइट करते हुए देखा है? क्राइम तो वहां भी होते हैं, ज्यादतियां वहां भी होती होंगी। एक तो ये कि 2 हफ्ते पहले, कोई ज़्यादा देर नहीं, 2 हफ्ते पहले आईजी पंजाब ने एसएचओज और डीएसपीज को बिठा के ये हदायत जारी की थी कि एफआईआर लाजमी दिया करें। अगर एफआईआर आप लोगों ने ना दी, क्योंकि आमतौर पे एफआईआर नहीं दी जाती, सिफारिश की ज़रूरत पड़ती है और फिर एसपी तक बात जाती है, तो उन्होंने कहा अगर एफआईआर आपने ना दी तो मैं आपके सर्कल के डीएसपी को शोकॉज नोटिस जारी करूंगा। ठीक है, यहाँ पर ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि स्टेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या इदारे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस वक्त ले लिया करें जब तक वो सोशल मीडिया पे ना आए। हम सोशल मीडिया पे पहले उसको उठाते हैं, फिर इदारे सोशल मीडिया से पॉइंट उठाते हैं और सजा और जजा सोशल मीडिया से ली जा रही है। मैं कह रही हूँ आपके डिपार्टमेंट वीडियो रिलीज करे तो आपकी सोशल मीडिया पे आनी चाहिए। सोशल मीडिया से वीडियो देख के आपके डिपार्टमेंट जब तक आपके, अगर सिर्फ लाहौर की बात कर लें, लाहौर में जब तक आप सेफ सिटी को टैग नहीं करते, सेफ सिटी को पता ही नहीं चलता कोई वाकया। अगर औरत गई है, वो थाने में मौजूद है, 100 तरह की रेमेडीज उस टाइम ली जा सकती थी और बात सोशल मीडिया पे ना आती। मतलब कि अगर हम बात कर रहे हैं कि किन लोगों ने उसको सबसे पहले मीडिया पे ले लिया या सोशल मीडिया पे ले लिया, उन्हें क्या जरूरत थी? उन्हें जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कोई बात नहीं उठा रहा था, कोई कॉपरेट नहीं कर रहा था। अब आप अगर आगे चलें कि स्टेट और क्या कर सकती है, इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारे कानून बन चुके हैं, वुमेन कमीशन बन चुका है, वुमेन का इदारा बन चुका है, वुमेन राइट्स के ऊपर काम हो रहा है, और इससे ज़्यादा मजीद आप क्या देखना चाहते हैं? इम्प्लीमेंटेशन रह गई है। इम्प्लीमेंटेशन किसने करनी थी? फर्स्ट पर्सन ऑन द फील्ड। हु इज़ द फर्स्ट पर्सन ऑन द फील्ड? जिसको सबसे पहले कंप्लेंट की जाती है। यानी कि आपका मुतलका 15 हो सकता है, आप थाने जा सकते हैं, तो द फर्स्ट पर्सन हु इज़ रिकॉर्डिंग योर कंप्लेंट इज़ द पर्सन जिसने आगे इत्तला करनी है कि ये रियासत पाकिस्तान की फलानी जगह पे ये वाकया हो गया है, अब हमें इसको मेक श्योर करना है। लेकिन अगर कोई बंदा, फॉर एग्जांपल मैं फेसबुक पर डालूं वो बात और फिर कल को उसी का, लोग क्या कर रहे हैं कि लोग अपना वाकया फेसबुक पर पोस्ट करते हैं, उसका स्क्रीनशॉट लेते हैं और वही आगे मुतलका इदारों को भेज रहे हैं। ये सोशल मीडिया का यहां तक यूज हो रहा है। हम क्यों नहीं थाने में जाते और पहली रिकॉर्डिंग वहां पे दर्ज करवाते? वी आर रिलाइंग एवरीथिंग ऑन आवर फेसबुक अकाउंट, बिकॉज क्योंकि मेरे तो 5000 फ्रेंड्स हैं फेसबुक पर, मेरे 5000 फ्रेंड्स अगर उसको लाइक और कमेंट्स करेंगे तब भी कोई बात बनेगी, जान बनेगी मेरी स्टोरी में। सलमान देखिए, ये कैसी बात है कि अगर आपको याद होगा बचपन में कोई हमारी कोई प्राइवेट बात होती थी ना, तो हम उसको एक डायरी पे लिख लेते थे। exactly. और फिर डायरी पे लिख के उस डायरी को पूरी दुनिया से छुपा के कबड़ के कोई आखिरी कोने के आखिरी दराज में लॉक लगा के रखते थे। तालों वाली भी आ गई थी, तालों वाली भी फिर आ गई थी, याद होगा आपको? मुझे तो गिफ्ट मिलती होती थी। अभी भी चाबियां हैं। क्या होता है, अब हम एक पोस्ट लगाते हैं ना कोई एक कैप्शन के साथ, तो जब तक उसके 1 घंटे के अंदर 100 लाइक ना हो ना, चाहे वो हमारी मोस्ट प्राइवेट बात हो, हमें चैन नहीं आता। बिल्कुल इसी तरह अगर नहीं भी होता तो देखिए जी, जहां पर ये बता दिया जाए कि ईटिंग दिस फीलिंग सैड, अब क्या होगा कि आप, मेरा ख्याल है जहां तक मैं सोच रही हूँ कि थानों को भी खत्म कर दें, अदालतों को भी, सोशल मीडिया को चलने दें। आप जी जल्दी से जल्दी इसको शेयर कर दें। फलां जगह पे हो गया, 5-5 साल पुरानी पोस्टें उठा के कह रहे हैं देखिए फलां जगह पे क्या हो रहा है, वो इंडिया की पोस्ट होगी, वो नेपाल की पोस्ट होगी, उसको रिलेट यहाँ से किया जाता है। सोशल मीडिया का मिस यूज ऐसे वाकयात में इजाफे का सबब बन रहा है। सोशल मीडिया का मिस यूज बहुत अनारकी सोसाइटी के अंदर लेके आ रहा है। जो तहफ़्फ़ुज़ है और जो सुकून है उस पे इफेक्ट हो रहा है, बच्चों की ज़हनी नशोनुमा पे, हेल्थ पे इफेक्ट हो रहा है। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। खुदारा अपने आप को एक जिम्मेदार शहरी बनाएं,
ایسی جگہ پہ میری بہن وہ پہنچ گئی جہاں پہ اس کو اندازہ بھی تھا وہ کس قسم کے. اپنی حفاظت پہلے خود کریں, آپ کے پیچھے 100 گارڈ حکومت نہیں چھوڑے گی. اپنے ذہن کو استعمال کریں, کہاں پر کیا بیہیو کرنا ہے اس کو ضرور دیکھیں. ایسی چھوٹی اور چیپ قسم کی ایپس جن کے تھرو آپ بہت بڑے سٹار بن گئے ہیں, اس پہ بھی نظر ثانی کی ضرورت ہے. میں تو کہتی ہوں ایک ہی چیز ہے, ایک ہی حل ہے سوہا, ایک ہی حل ہے, تعلیم تعلیم تعلیم. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آمنہ صاحبہ. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ آپ نے بھی کہا کہ عائشہ کو خود بھی اندازہ نہیں تھا, اور یہ بات واقعی سچ ہے. اور یہ عائشہ اس سے پہلے, اس انسیڈنٹ سے پہلے اپنا فیم انجوائے کر رہی تھی. وہ کتنے فالوورز تھے؟ کوئی چند ہزار تھے, لاکھ تھے, ملین سے, واٹس ایور. عائشہ اس چیز کو انجوائے کر رہی تھی. لیکن جب وہ وہاں پہنچی تو میٹ دا گریٹ کے غرض سے پہنچی کہ لوگ مجھے وہاں ملیں گے, میرا فیم اور بڑھے گا, فالوورز اور بڑھیں گے. کتنی بری بات ہے. اب میں عائشہ کی طرف آتی ہوں. کیا اس نے وہاں پہ بیٹھے لوگوں کو سکون برباد نہیں کیا؟ کیا اس کی وجہ سے وہاں پرابلم نہیں ہوا؟ اس دن لوگ اپنی فیملی کے ساتھ پارکس میں بیٹھے انجوائے کر رہے تھے. بھئی ہم اس کے فیور میں ہی ہیں, لیکن جو سچ ہے وہ تو ہم بولیں گے. بچوں کے ساتھ ہے, جب اس نے ویو کیا, فلائنگ کسز کی, وہ لوگ آئے, پرابلم ہوا. مجھے صرف وہ بتائے کہ کیا وہاں پہ بیٹھی فیملیز تمہاری اس ایکٹ سے ڈسٹرب نہیں ہوئی؟ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے آئے ہیں, وہ اپنے بچوں کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں, بچے بھاگ رہے ہیں, کچھ کھا رہے ہیں. وہ دن اتنا پیارا دن ہوتا ہے, اس دن بچے ماں باپ کو بہت ضد کرتے ہیں ہم نے پارکس میں جانا ہے. جتنی ماشاءاللہ رونق پارک میں 14 اگست والے دن ہوتی ہے, اور جتنا ہمارا اور آپ کا دل خوش ہوتا ہے اس دن ایسے واقعے کا رونما ہو جانا. دیکھیں اب میں ہوں نا, تو میرے ساتھ کچھ لوگ ریلیٹڈ ہیں. جب میں کوئی بات کرنے لگوں, کوئی ایکٹ کرنے لگوں, تو مجھے یہ سوچنا چاہیے میں فیملی میں بیٹھی ہوں, میں سوشل لوگوں میں. اب میرا آپ بلیو کریں کہ پاکستانی سطح پہ ہمارا کتنا بڑا سرکل ہے سول سوسائٹی کا. ہم لوگ آپس میں اکٹھے ہیں, اس میں میرے استاد بھی ہیں, اس میں میرے جونیئرز بھی ہیں, جو مجھے پتا ہوتا ہے کہ میں نے کس لیول پہ جا کے کیا حرکت اور کیا بات کرنی ہے کہ اسے کوئی اور چیز افیکٹ نہ ہو. تو کیا وہ ذمہ دار شہری ہونے کا عائشہ نے ثبوت دیا تھا؟ اس کو نہیں معلوم تھا کہ وہ جن کو ویو کر رہی ہے وہ کون لوگ ہیں, وہ کہاں پہ کھڑی ہے؟ پھر میں بات کروں گی کہ دماغ کے اوپر ایک چیز سوار تھی, اور وہ تھی شہرت. کہ میں یہاں پہ آئی ہوں, میرے ٹک ٹاک کو لائک ملیں گے. آپ کی ایک بات بالکل ٹھیک ہے, میں آپ کی بات کو سیکنڈ اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ سلمان اس پر آپ ٹیکنیکل کامنٹ دیں اپنا, جو آپ کی بینگ اے بیرسٹر آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نے جب کسی بھی کیس کو ریویو کرنا ہوتا ہے نا, یا آپ نے دیکھنا ہوتا ہے, تو آپ اس کی ہسٹری دیکھتے ہو, آپ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہو. اگر عائشہ کی بات کی جائے تو عائشہ کا اگر سابقہ ریکارڈ دیکھا جائے تو پچھلے جتنے بھی اس نے ٹک ٹاک بنائے, کیا آپ کو اس کی نوعیت کا اندازہ ہے کہ آپ نے وہ ٹک ٹاکس دیکھے ہیں؟ اب آپ اگر دیکھیں, آپ نے کہا کہ بات یہ ہے کہ مجھے بتانا ہے کہ میں کہاں بیٹھ رہی ہوں, تو میری ریپرزنٹیشن کیا ہونی چاہیے, فیملی میں کیا ہے, سوشل گیدرنگ میں کیا ہے, سول گیدرنگ میں کیا ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اب اگر پرانے ٹک ٹاکس کی بات کی جائے تو عائشہ اس طرح کی ٹک ٹاکس بناتی تھی کہ اس کی آڈینس وہی تھی جو کہ وہاں پر موجود تھی. رات کو دیکھی میں نے ساری ٹک ٹاکس. آپ اس پر کیا کہیں گے کہ اس سے پہلے, اس انسیڈنٹ سے پہلے عائشہ اس فیم کو اور اس قسم کے فیم کو بڑا انجوائے کر رہی تھی. عائشہ کے ساتھ جو ہوا وہ بالکل سراسر غلط ہے, لیکن عائشہ کی کس حد تک اس میں اپنی غلطی ہے جس کو وہ مان نہیں رہی, یا جس کو ہم اس کو موقع نہیں دے رہے کہ وہ مانے؟ ایک تو یہ کہ ابھی اسٹیٹ کوئی ریاکشن کرنا نہیں چاہتی سوائے اس کے کہ جو کرائم ہوا ہے وہ اس بندوں کو گرفتار کر لے اور ان کو پروسیکیوٹ کر لے اور ان کو سزائیں دلوا دے. ابھی اسٹیٹ کوئی دوسری بات نہیں کرنا چاہتی, کیونکہ اگر اسٹیٹ نے دوسری بات شروع کر دی یا عدالت میں کوئی دوسری چیز آ گئی سامنے, تو یہ جو پروسیکیوشن کا لمحہ ہے نا, یہ خراب ہو جائے گا. کیونکہ اس لیے ابھی اس کو بڑا سیف ساؤنڈ پہ لے کے جایا جا رہا ہے. جہاں تک رہی کہ وہ کیا کر رہی تھی ویڈیوز میں, وہ سب کچھ آ گیا سامنے, ایکسپوز ہو گئی وہ پوری طرح سے. اب وہ اپنی ویڈیوز میں جو کہہ رہی تھی, پہلی بات ٹک ٹاک بین ہے ہی نہیں پاکستان میں, ٹک ٹاک کو ریگولیٹ کرنے والی کوئی اتھارٹی ہے ہی نہیں. اور اگر اتھارٹی ہے, فار ایگزامپل آج کے دن میں ایز اے لائر کہہ دوں کہ میں ہائی کورٹ میں نا پٹیشن کر دیتا ہوں اس کے خلاف کہ یہ اس طرح کی ویڈیوز بناتی تھی, میں کچھ بھی لکھ دیتا ہوں ہائی کورٹ میں, تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ مطلب کہ سوسائٹی میرے بارے میں ججمنٹل ہو جائے گی. یعنی کہ ایک اگر کوئی اچھا کام کرنا بھی چاہتا ہے وہ بھی ڈر گیا. کیوں؟ ابھی اس کو نہیں چھیڑنا چاہیے تب تک جب تک اس موب میں وہ لڑکے جنہوں نے یہ حرکت کی ہے جب تک ان کو سزا نہ ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ میسج دینا ضروری ہے سوسائٹی کو کہ ہم سزا دیتے ہیں ان کو جو کرائم کمٹ کرتے ہیں, اور یہ جو تسلسل ہے وہ توڑنا ضروری ہے. سو دا سیکنڈ پوائنٹ از دیٹ کہ اگر جو لڑکی وہ کر رہی تھی کام, ہمارے سائبر لاز ہیں, ہمارے جو ہے یہ اب سائبر نیٹ ورکنگ میں اتنی زیادہ پٹیشنز ہیں, اتنی زیادہ وہ پریسیڈنٹس ہیں کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں اس کے خلاف, اس کی ویڈیوز کے خلاف کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس ٹائم کوئی کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ کیس خراب ہو جائے گا جو کیس سامنے ہے. اس کے بعد
اگر یہ واقعہ میں سزا ہو جاتی ہے لوگوں کو, اس کے بعد آپ کو میک شور کرنا ہے کہ آپ تمام ٹک ٹاکرز جو بھی ہو اس طرح کا مواد استعمال کر رہے ہیں, جو بھی کہیں بھی گھس کے شروع ہو جاتے ہیں, ان کو آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ ان کو ریگولیٹ کیسے کریں یا ان کی سزا جزا کیسے ہو. مجھے تو لگ رہا ہے کہ اگر ابھی بھی چیزیں نہ بدلی تو وہ دن آنے والا ہے کہ ہر بندہ ہر کمرشل پلیس باہر لکھ کے لگا دے گی موبائلز ناٹ الاؤڈ اور فوٹوگرافی ناٹ الاؤڈ, کیونکہ ہر کمرشل جگہ, ہر کمرشل پرائیویٹ جگہ وہ ڈر جائے گا کہ بھئی کہیں میرے پریمیسز میں کوئی حرکت نہ ہو جائے, تو وہ اوائڈ کرے گا اس طرح کی چیزیں. اس سے پہلے اسٹیٹ کو میک شور کرنا ہے. اچھا, اسٹیٹ کو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ابھی امیڈیٹلی جو ہم کر سکتے ہیں نا سلمان, وہ یہ ہے کہ اس چیز کا سدباب نکالا جائے کہ اس کے ٹک ٹاکر ہونے کے باوجود, اس کی پریویس ٹک ٹاکس جو اس نے بنائی ہیں اس کے باوجود, اس کے پیشے کے باوجود, اس کی اپنی غلطی کے باوجود, جو اس کے ساتھ ہوا وہ کسی طریقے سے بھی جسٹیفائیڈ نہیں ہے. کیوں جسٹیفائیڈ نہیں ہے؟ اگر وہاں 400 سے کم 100 بندہ بھی اس کے ساتھ زیادتی کرنے والا تھا, اس کو کہیں نہ کہیں طریقے سے ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا, تو باقی 300 جو لوگ وہاں دیکھ رہے تھے وہ اسی غرض سے دیکھ رہے تھے کہ ہو کیا رہا ہے وہاں پہ, جسٹ ٹو سیکو کہ آپ انجوائے کر رہے تھے کہ وہاں ہو کیا رہا ہے, یا پھر آپ شاید انویسٹیگیٹ کر رہے تھے. تماشائی ہیں جی, بہت زبردست قسم کے. یہ بڑی اہم بات ہے, میں چاہتی ہوں کہ آپ اس پر کامنٹ کریں کہ ہم راستے میں سے گزر رہے ہوتے ہیں نا, تو کہیں کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو اس غرض سے نہیں کہ وہاں پہ شاید کچھ برا ہو رہا ہوتا ہے کہ مدد کرے, ہم اس غرض سے کہ وہاں پہ ہو کیا رہا ہے, وہاں پہ ہو کیا دیکھنے کے لیے 1 منٹ میں رش ہو جاتا ہے. اور آپ یقین کریں اگر کوئی سائیکل پہ, جس سے میں گاڑی پہ جا رہی تھی آفس, تو وہ سائیکل کے اوپر نا ایک آدمی نے پیچھے آگے ایک بچہ بٹھایا ہوا تھا, پیچھے ایک عورت بٹھائی ہوئی تھی, اور پاس ہی کوئی رکشہ کھڑا تھا, تو وہ ہلکا سے عورت کی ٹانگ لگی ہے رکشے کو, تو بیچاری نیچے گر گئی. آپ یقین کریں کہ تھوڑا سا آگے جا کے میں نے گاڑی روکی اور میں نے مڑ کے دیکھا کہ وہ بیچارے نے فٹافٹ سائیکل چھوڑی, اپنا بچہ وہ بھی زخمی ہو گیا, وہ رونے لگ گیا, اس کو اٹھایا. اتنی دیر میں کوئی 5 سیکنڈ کے اندر نہ کوئی 5 لوگ ادھر تھے اور 5 لوگ ادھر تھے جو کھڑے ہو کے صرف تماشا دیکھ رہے تھے, ہاتھ یوں رکھ کے کہ وہ گر گئی ہے, وہ گر گیا ہے, وہ ٹرک. کوئی آگے نہیں بڑھا اٹھانے کے لیے کہ بھائی تمہارا بچہ ہم پکڑ لیتے ہیں, یا سائیکل کو کھڑی کر دیتے. عورت تو تھی یہ چلے, اس کو نہیں ہاتھ لگایا کہ یقین جانے تماش بین جو دیکھنے ہوں کسی نے نا, وہ یہاں پہ آ جائے. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ غرض نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی کیا پہن کے گزر رہا ہے, کوئی کس طرح گزر رہا ہے. انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. زندگی بہت کم ہے, اپنی برائیوں کو اچھائیوں میں بدلنے کے لیے, یہ دیکھنے کے لیے کہ ہمارے فرائض کیا ہیں. جب اس سوسائٹی کو تعلیم ہی نہیں ہے, سیوک ایجوکیشن ہی نہیں ہے, سیوک سینس ہی نہیں ہے, جب پتہ ہی نہیں ہے کہ تعلیم کتنی خوبصورت چیز ہے, یہ انسان کو آگاہی دیتی ہے, تب تک ہم تماشبینی رہیں گے. یہاں پر جو اتنا بڑا انسیڈنٹ ہے وہ بھی تماشبینی. اچھا آمنہ صاحبہ, چلیے میں آپ سے بات کر لیتی ہوں کہ جو لوگ بالکل پڑھے لکھے نہیں ہیں, سلمان سے میں نے یہ سوال کیا تھا کہ جو زیرو, جس کو صرف اپنا نام بھی لکھنا نہیں آتا, وہ اتنا الٹریٹ ہے, لیکن کیا وہ پاکستان میں پیدا ہوا ہے؟ وہ مسلمان ہے, کرسچن ہے, سکھ ہے, ہندو ہے, واٹس ایور, جو پاکستان میں پیدا ہوا ہے یا جو انسان ہے, اسے کیا پتہ ہے کہ آپ کے لیے قابل احترام یہ ہستی جسے ہم عورت کہتے ہیں وہ ہے, خواہ اس کا تعلق کسی بھی پیشے سے ہے. میں کچھ بھی بات کر سکتی ہوں, آپ کسی بھی عورت کو لے لیں, کسی بھی پیشے سے لے لیں, آپ پر یہ چیز فرض ہو جاتی ہے کہ آپ پہلی دفعہ جب بات کر رہے ہیں تو آپ نے عزت سے بات کرنی, کیونکہ وہ عورت ذات ہے. کسی بھی مذہب میں, آپ ہندوازم کی بات کریں, آپ UK کی بات کریں, آپ انگریزوں کی بات کریں, آپ مسلمانوں کی بات کریں, آپ پہ فرض ہے کہ آپ نے عورت کی عزت کرنی. آپ نے دین اسلام کا وہ پیغام کہ اللہ پاک نے اسلام کے اندر عورت کو جس قدر حقوق دیے پوری دنیا کے کسی مذہب میں نہیں دیے. عورت کو عزت اور احترام. ہمارے کیا ہوتا ہے, بیٹی پیدا ہوتی ہے, باپ جہیز بھی دیتا ہے, ایجوکیشن دیتا ہے, سینے پہ بٹھاتا ہے, یہاں پالتا ہے, احترام دیتا ہے بیٹی کو, بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے. یقین کریں اللہ کے بعد نا یہ ہم مسلمان بیٹیوں کے لیے باپ بہت بڑی چیز ہوتا ہے. ایسا رتبہ بیٹیوں کو یہاں پہ دیا جاتا ہے. پھر یہ لوگ کہاں سے آ گئے ہیں سوہا, جو عورت کو اتنا حقیر سمجھتے ہیں, اتنی تحقیر, صرف اپنے گھر کی عورت کو عورت کو. اور یقین کریں میں تو سوچ کے یہاں پر ہم نے ایسے کام کیے ہیں, یقین کریں آرگنائزیشنز کے ساتھ, NGOs نے بڑا کام کیا ہے, قرآن سے بنی کر دینا, زمین جائیداد کے لیے ایسی بھی جگہ ہیں. ہم نے ایسی جگہوں کے بھی وزٹ کیے ہیں, بڑی بڑی دور بھی گئے ہیں. ہم نے وہاں پر بھی دیکھا جہاں پہ عورت کو پاؤں کی جوتی بھی سمجھا جاتا ہے. آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. سب سے زیادہ وائلنس دنیا میں انڈیا میں ہوتا ہے, لیکن طلاق کی شرح بہت کم ہے. وہ عورت مرد کو کہتی ہے آپ مار, میں کھاؤں گی نا تیری مار, برداشت کر رہی ہوں پر چھوڑوں گی نہیں تجھے. کیوں؟ کیونکہ فیملی ان کی ایسی. یہاں پر عورت, اسلام نے عورت کو کہا ہے نانو نفقہ دو, پکا پکایا کھانا دو, سلا سلایا کپڑا دو. اگر صرف یہی دیکھ لیں, آپ صرف یہی دیکھ لیں, صرف دین کی ہی صحیح تعلیم کو آگے بھیج دیں, تو یہ کمپیوٹر اور یہ 2 چیزیں تو وہ سیکھ ہی لیتا ہے انسان. ایجوکیشن, اسلام کی صحیح تعلیم.
آج میں اس پلیٹ فارم سے کہہ رہی ہوں اسلام کی صحیح تعلیم جس میں عورت کوئین ہے, جس میں آپ کی ماں جیسی حیات دوسری عورت بھی رکھتی ہے. اور یہ جو بچے آج موبائل ہاتھ میں پکڑ کے کووڈ کی وجہ سے اسکول بند ہے, سیٹیاں مارتے پارکس میں پھر رہے ہیں, ان کو بٹھائیں, کوئی ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ بالکل بات ٹھیک ہے کہ تعلیم کے علاوہ ہمارے پاس اس کا کوئی حل فی الحال موجود ہے ہی نہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ, بہت ہی پروڈکٹیو ڈسکشن رہی. پروگرام کو اس پوائنٹ پر سم اپ کر لیتے ہیں کہ اگر میں اس لباس میں بھی کہیں جاؤں گی تو یہ مجھ پر فرض ہے کہ میں اس لباس کا انتخاب کروں کہ میں نے آگے کس گیدرنگ میں جانا ہے. اگر میں نے فیملی میں جانا ہوگا تو یکسر مختلف میرا ایک لباس ہوگا. اگر میں نے کسی پبلک پوائنٹ پر جانا ہوگا, کسی پارک میں جانا ہوگا, کسی آفس میں جانا ہوگا, تو یہ ذمہ داری آپ کی ہے. لیکن آج بھی جب میں گاڑی چلا رہی ہوتی ہوں تو ارد گرد کے گزرنے والے مرد, خواہ وہ گاڑی میں ہو, وہ بائک پہ ہو یا سائیکل پہ ہو, وہ دیکھتے ضرور ہیں, وہ نوٹس ضرور کرتے ہیں. تو یہ دو طرفہ کمیونیکیشن ہے جس میں گیپ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر بھی اس طرح سے مرد حضرات بھی تعلیم یافتہ نہیں ہے کہ آپ نے عورت کو اسلام میں کس طرح سے جو مقام اور عزت دیا ہے آپ نے اس کو اس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے. اور نہ ہی خواتین کو یہ پتا ہے کہ آپ کے ذات کا تقدس کیا ہے, اسلام نے آپ کو کیا حقوق, کیا احترام اور کس طرح سے آپ کو ریسٹرکشنز بتائی ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. تو سمجھنے کی ضرورت دونوں جنسوں کو ہے. اگر ہم یہ سمجھیں گے, صرف اپنی ذمہ داری سمجھیں گے, تو چیزیں انشاءاللہ آسان ہو جائیں گی. تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ کہاں جا رہے ہیں, کس کے ساتھ جا رہے ہیں, کیوں جا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. اسی نوٹ پر اپنی میزبان سوہا افضل کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور پریکاشنز کووڈ 19 کی وجہ سے ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.